ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। जी उस्मान आज उस्मान भाई कैसे अंकल जी इनको तो हमने बिठा के रखा है। अच्छा और ये फर्स्ट वाले भाई अच्छा फर्स्ट वाले भाई जैसे आपने आज मेरा तो आज आपने आज लेक्चर में बताया कि पैसे के बदले इंटरेस्ट लेना हराम है, बट आप किसी भी प्रोडक्ट के बदले अगर आप ऐसे करते हैं तो वो जायज़ है। तो इसके बारे में बाकी उलमा डॉक्टर इसरार मैंने बता दिया, तफसीली जवाब दे दिया। सिर्फ डॉक्टर इसरार है कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? कुरान और हदीस की रोशनी में डॉक्टर इसरार साहब ने कुरान और हदीस की रोशनी में बताया। तो वो मैंने तो ये भी बता दिया कि डॉक्टर इसरार साहब ने किस चीज़ का सहारा लिया है। तो तिरमिज़ी की वो रवायत कि एक चीज़ की दो कीमतें मुकर्रर करने से नबी इस्लाम ने मना फरमाया। तो मैंने बताया कि वो उस हदीस के साथ ही लिखा है, ये उस सूरत में है जब बेचने वाला और खरीदने वाला किसी एक कीमत पर मुत्तफिक हुए बगैर उस मजलिस को बर्खास्त कर दें। अगर वो एक कीमत के ऊपर मुत्तफिक हो जाए, पूरा मैंने तफसीली बताया, ये कारोबार था अभी तक। ये तो डॉक्टर सराज साहब बताएंगे ना कि इसको सूद किसने कहा है उम्मत में। ये आज के लोग इसे सूद कह रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम तक ये कारोबार मुस्लिम दुनिया में 3 बड़े आज़मों में होता था। इस तरह कभी उम्मत ने इसको हराम नहीं कहा। आज के दौर में आके ये बहसें शुरू हुई जब ये बैंकिंग सिस्टम हुआ, तो पहले इसी तरीके से ही कारोबार चालू होता। तो डॉक्टर इसरार साहब की राय है, ये 2-3 अहले हदीस की, मैंने बताया कि सऊदी अरब के सारे उलमा इसे हलाल कहते हैं। डॉक्टर इसरार साहब तो खुद फरमाते थे कि मैं हदीस मेरी फील्ड नहीं, फिक मेरी फील्ड नहीं। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी वो फतवा भी ना इस पर देते। अगर एक बंदा हदीस नहीं जानता, फिक नहीं जानता, कुरान में तो किस्तों के कारोबार का जिक्र ही कोई नहीं, तो वो इतना बड़ा उन्हें फतवा दिया। तो मैंने उसमें बताया था कि उनका ये मौक़िफ़ गलत है। और इसी पे मैं ये सवाल मेरा था, लेकिन आपने तो पूरा पढ़ा नहीं इसे, मैंने जो रिटर्न किया था आखिरी सवाल पे। अब देखिए आपने हमें रेफरेंस देना है कुरान और हदीस। हमने नहीं रेफरेंस देना, हुर्मत वाले ने देना है। हलाल के लिए नहीं रेफरेंस होता। आपने हमें जो समझा रहे हैं, आपने हमें कुरान और हदीस से रेफरेंस देना, ठीक है जी, आप खुद ही कहते हैं ये। अब उसमें हम पहले हदीसें लेंगे जो हमें मालूम है। मसलन सूद के 72 दर्जे होते हैं, अब 72वां दर्जा बात पता क्या, सूद पे इख्तिलाफ ही नहीं है। आप जिसको नहीं, इसको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं ना। ये रिमाइंड करना एक ज्यादती वाली बात है, जिस तरह मैं सूद को लेजिटिमाइज कर रहा हूँ। सूद तो है, सूद की डेफिनेशन में तो हमने आना ही नहीं ना कि सूद के ऊपर क्या वहीद है। हम ये कह रहे हैं जिससे आप सूद कह रहे हैं वो सूद है कि नहीं, इस पे बात करें, वरना तो हमारी मौजू फैल जाएगा। यहाँ बैठ के तौहीद के ऊपर इतने लेक्चर दें, मैं कहूंगा यार जो आप बात कर रहे हैं हम तो उसे शिर्क मान ही नहीं रहे, आप उसे शिर्क साबित करें। तो सूद को छोड़ दें, सूद पे मैं और आप मुत्तफिक हैं। जैसा डॉक्टर तलब कादरी साहब ने कहा था ना कि रसूलुल्लाह बशर है, मैं भी कह रहा हूं बशर है, हम इस पे मुत्तफिक हैं। आगे चले, आगे ये है कि डॉक्टर इसरार साहब का ये कहना है कि ये सूद है और ये हराम है। डॉक्टर इसरार साहब ने क्या दलील दी है, कौन सी आयत और हदीस पढ़ी है जिसमें से उन्होंने ये रिजल्ट निकाला है? अब देखिए आप चाहते हैं सहाबा की जिंदगी में, वहां पे और कुरान पे हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलता है कि आपको लोगों को सहूलत देनी है। अगर कोई सहाबी किसी को देता था तो वो सहूलत के तौर पे देता था, किसको पे, वो उस पे एक्स्ट्रा मुनाफे के लिए नहीं देता था। ये ऐसी हदीस मौजूद है। लेकिन जब कुरान कहता है कि आपने किसी को कर्ज दिया है या वैसे दिया है, वो नहीं दे सकता, तो आपने उसे सहूलत देनी है, आपने उस पर जुल्म और सितम नहीं करना। उसके बाद वो और सहूलत दे, फिर भी नहीं दे सकता तो माफ कर। ये तो कर्जे हंसना है ना। और वो मैंने लेक्चर में कहा तो चाचे का मुंडा नहीं है, जो कुछ तुम दस रहे हो चाचे के मुंडे हंसते हैं, मोमनीन हंसते हैं। हम इस वक्त कारोबार को डिस्कस कर रहे हैं। सहूलत इधर ही क्यों सरकार देनी है आपने? सहूलत आप अपने भाई हो, डॉक्टर सलाउद्दीन साहब आपके भाई हैं ना, उन्हें क्या आप सहूलत देना कि लोगों को फ्री देखा करें? क्यों नहीं? नहीं, सारों को फ्री देखें। तो इस तरह तो नहीं दुनिया में कारोबार चल रहा ना भाई। और डॉक्टर सलाउद्दीन साहब से कहें दवाइयां भी अपनी तरफ से दिया करें, वो कहेंगे भाई मैं खरीद रहा हूं। उसे कहें जिससे आप खरीद रहे हैं उसे कहो कि तुम भी सहूलत दो, अपना प्रॉफिट बीच में ना रखो। ये जो फजाइल है ना, ये अपने पास रखें। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कारोबार मुनाफा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कर्जे असला तो दें, मैं तो कहता हूं, मैंने तो हुकूमत वालों का भी जिक्र किया कि वो बगैर सूद के कर्जे दे रहे हैं।
دیکھیں میں ساری باتیں مجھے ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے. میں نے اس سوال پہ یہ کرامت ہوئی ہے کہ میں تفصیلی بول چکا ہوں, حالانکہ میں نے اس کو ایک پرچی میں فارغ کر دینا تھا. وہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں. بات یہ ہے قرآن میں ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے بغیر دلیل کے. شریعت میں کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے, حلال کہنے کے لیے نہیں. میں 1 کروڑ چیزوں کو حلال کلیم کر سکتا ہوں, جو کہے گا نا حرام دلیل وہ لے کے آئے گا. یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے کہ حرام والے نے دلیل پیش کرنی ہے. ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے. میں دنیا کے تمام جانوروں کو حلال کہوں گا, آپ کہیں گے نہیں خنزیر حرام ہے, میں کہوں گا دلیل پیش کرو, آپ کہیں گے قرآن میں لکھا ہے. آپ کہیں گے کہ جناب وہ کتا حرام ہے, میں کہوں گا دلیل پیش کرو, تو آپ کہیں گے میں پوچھ کے بتاؤں گا. وہ پھر مجھ سے پوچھیں گے, میں بتاؤں گا مسلم شریف میں ہے کہ جتنے درندے ہیں نا, خواہ وہ پرندوں میں ہو خواہ چرنے والوں میں, وہ حرام ہے, اس میں ریش کتا ہی سب کچھ آتا ہے. حلال کہنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. حلال دنیا کی ہر چیز ہے. قرآن میں مجھے بتایا حرمت کے رشتے آئے ہیں, حلت کے رشتے نہیں آئے کہ یہ عورتیں حرام ہیں. اور پھر آگے کیا ہے, اس کے علاوہ ہر عورت حلال ہے. یہ قرآن کا سٹائل ہی ہے. تو آپ پہلے دین کی فقہ کو سمجھیں. میرے سے اکثر لوگ سوال ایسے کر رہے ہوتے ہیں جنہیں پہلے مجھے وہ اصول دین بھی سمجھانا پڑتا ہے. یہ اصول دین ہے کہ حرمت کے لیے دلیل چاہیے. وہ حرمت کدھر لکھی ہوئی ہے؟ وہ ایک حدیث تھی جس کو مس یوز کیا انہوں نے, اور میں نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا. یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ قسطوں کے کاروبار کو حرام قرار دیا گیا. اور میں نے بتا دیا کہ اس کے آگے امام ترمذی نے اس حدیث کا فارم لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا ایک قیمت کے بغیر اگر الگ ہو جائیں تو ایمبیگوس معاملہ ہو گیا, اور اگر دونوں ایک بات پہ متفق ہیں تو یہ. اب جو کہتا ہے نا حرام, وہ دلیل وہ لے کے آئے گا. ڈاکٹر سراج صاحب کے سارے لیکچر میں نے سنے. وہ بھائی آپ آگے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جی خاوند کے یہ فضائل, خاوند کے یہ فضائل. میں کہوں گا یہ جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کی شادی ہوئی ہے, آپ کے نہیں. میں کہوں یہ جس کو سنا رہے ہیں اس کی شادی اسی مرد سے ہونے والی, آپ کے نہیں. تو میں کہوں یار اللہ کے بندے بھائی بات پہلے سٹارٹ تو کرو, ٹھیک ہے. تو سود کی جو ڈیفینیشن ہے نا اس میں یہ چیز نہیں آتی. سود جو ہے نا قرآن, سود پہلی تو بات ہے سود لفظی غلط ہے. سود تو بڑا متبرک لفظ تھا, یہ آپ لوگوں نے اسے بدنام کیا. سود مند, نفع بخش. سود فارسی میں کہتے ہیں نفع والی چیز کو. یہ جو قرآن جس سود کو حرام کہتا ہے وہ سود نہیں. سود تو ہم جتنا پروفٹ لیتے ہیں یہ بھی سود ہے. وہ ہے ربا. ربا پیسے کے بدلے پیسے. اور الربا استحصال کرنا کسی کا. استحصال اس طرح کرنا کہ غریبوں کو آپ نے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کرنا. بینک اسی چیز کی پلی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کا تو استحصال کر ہی نہیں رہے, ہم تو امیروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے جمع کراؤ ہم تمہیں پروفٹ دیں گے. ہم استحصال نہیں کر رہے, لوگ خود آ کے ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. وہ اس کی, لیکن ہم وہاں کیا کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ ربا حرام ہے, زنا حرام ہے, چاہے وہ بالرضا ہو یا بالجبر ہو, ہم دونوں کو حرام سمجھتے ہیں. لیکن اب کسی چیز کو سود کہنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے. سود کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ, یا اشیاء کے بدلے اشیاء والی حدیث لادہ سے ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے سونے کے بدلے سونا, چاندی کے بدلے چاندی, گندم کے بدلے گندم, جو کے بدلے جو, اس کے کاروبار کو منع کیا ہے. ہاں مگر دست بدست ہو. اور اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ 2 یعنی کلو, آج کے دور میں آپ سمجھ لیں ردی کھجوریں دے کے 1 کلو اچھی کھجور لینا, اس سے بھی منع فرمایا. مارچا مارنے سے, اور وہ مارچا مارنا بھی انہی چیزوں کے اندر جو منع کیا گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں. اور میں سب سے بڑی آپ کو بات کر رہا ہوں, آپ اس شخص کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو بندہ حدیث میں 0 ہے, فقہ میں 0 ہے, اور اس کا فتویٰ لے کے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں میرا تفرد نہیں ہے. علماء عرب سارے کے سارے قسطوں کے کاروبار کو سود نہیں کہتے, حلال کہتے ہیں. علماء عجم سارے کے سارے سے حلال کہتے ہیں سوائے چند اہل حدیث علماء کے. اور اہل حدیث علماء میں بھی کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو اس کو کہتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے. پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے, اور ایک وہ شخص جو کہہ رہے ہیں میں حدیث میں طفل مکتب ہوں اور فقہ مجھے آتی کوئی نہیں ہے, میں نے زندگی قرآن پہ گزاری ہے. تو یار پھر وہی میں اب بات کر نہیں سکتا. مجھے صاحب عمر میں بڑے تھے, وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی یہ کام کیوں کر پاندے ہو جو تہاڈی فیلڈ ہی نہیں ہے, تسی نہ بولیا کرو, جنہیں میں بول دو بے عزت ہوتے ہو. مولانا اسحاق صاحب نے ڈاکٹر سراج صاحب کو ڈانٹا تھا اس بات پہ کہ آپ یہ کام نہ کیا کریں جب آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اب ہمارے لیے تو دونوں استاد ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ لڑ پڑے آپ نہ بولو,
تو ہمارے کیس میں تو یہ والا مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب والی بات سن لیں, تو آپ جس بندے کی دلیل پیش کر رہے ہیں وہ تو خود کہتا ہے کہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے, تو آپ اس کی طرف سے کیسے وکالت کر سکتے ہیں جس نے خود نہ کوئی ڈیفینیشن بتائی. میں آپ کو وہ ایکسپرٹ بتا رہا ہوں جن کے فتوے دنیا میں چلتے ہیں, پوری دنیا میں. اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بندہ انڈیویجول کا فتویٰ ہے, نہیں, سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی, ٹھیک ہے, جو سود کو سود سمجھتی ہے. پھر پاکستان میں مفتی تقی عثمانی صاحب, پوری دیوبندیت ان کے پیچھے کھڑی ہے. بریلویوں کے مفتی منیب صاحب قسطوں کے کاروبار کو کبھی کسی نے حرام نہیں کہا, سوائے ایک چیز کے کہ قسط لیٹ ہونے پہ پینلٹی نہیں ڈالنی, کیونکہ وہ وہی ہے کہ آپ وہ طے نہیں کی ہوئی, آپ نے وہ طے نہیں کی, اور طے آپ کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ جب ایک قیمت, وہ دو قیمتیں مقرر ہو جائیں گی. آپ نے موٹر بائک لیا 1 لاکھ کا, میں نے کہا میں 1.25 لاکھ کا دوں گا قسطوں میں, لیکن جیسے ہی قسط لیٹ ہوئی آپ کہیں گے میں 1.25 کو اب 1.5 بنانے لگوں, تو یہ آپ نے 2 قیمتیں کر دی, اور میں اس میں متفق نہیں تھا آپ کے ساتھ, تو یہ چیز حرام ہے. وہ آپ اسی طریقے سے چلائیں تو قسطوں کا کاروبار. اور دوسری بات بھائی, نہ تو میرا قسطوں کا کوئی کاروبار ہے, نہ میں اس سسٹم کا بینیفیشری ہوں. اللہ کے فضل سے میں نے قسطوں پہ آج تک کبھی کوئی چیز خریدی نہیں ہے. جس طرح میں نے کبھی پینٹ شرٹ پہنی نہیں, لیکن میں پینٹ شرٹ کو حرام نہیں سمجھتا. مسئلہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا, تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ بالکل قسطوں کا کاروبار نہ کریں, آپ کے لیے حرام ہے, لیکن امت کو اس تکلیف میں نہ ڈالیں. ورنہ میں ڈاکٹر صاحب نے شکایت لانی ہے کہ کہہ رہی ڈاکٹر صاحب کو منع کرو کہ فیس کیوں لینے رہے تھے, دوائیاں مفت کیوں نہیں دے رہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ معاشرے میں دیکھیں نا اس کے اثرات کیا. تو میرے بھائی وہی بات ہے نا کہ آپ کریں نا میرے بھائی, چیریٹی میں دیں, شوکت خانہ والوں کے پاس بھیجیں, انہیں ایدی کے پاس, الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس, اور آپ خود بھی ایسا کریں. اور میں الحمدللہ کر رہا ہوں, میں نے آپ کو بتا کے تو نہیں کرنا کہ میں کتنی فائنینشیل ہیلپ کسی کی کرتا ہوں, تو میں کر رہا ہوں نا. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اب یہ افضل الیکٹرانکس والوں کو یا نئی الیکٹرانکس کو کہوں کہ جی ڈاکٹر صاحب دے کہنے ہوتے جناب تسی بھی ذرا مفت ہی بڑھنا شروع کر دو, وہ کہیں گے اللہ تو بندو, یہ سب دنیا کو کاروبار چل رہا ہے. دنیا میں جتنے بھی چیریٹی پہ کام کر رہے ہیں وہ کما رہے ہیں تو چیریٹی دے رہے ہیں نا, مسلح تو نہیں اٹھا رہے. اگر گورنمنٹ والے شوکت خانہ میں ٹھہرنے والے مریضوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں, ان کے گھر والوں کو انہوں نے کوارٹرز بنا کے دیے ہوئے, 2 کی روٹی ان کو فری دے رہے ہیں, تو گورنمنٹ کما رہا ہے تو دے رہے ہیں نا. اگر میں کہوں کہ تسی ایڈی بوتلاں بھی بانٹ رہے ہو گورنمنٹ دیاں, یہ بھی قیمت ختم کر دو, وہ کہنے گے تو پھر انہوں کی تو کھواواں گے اسی, درختاں دے پتے تو نہیں توڑنے. تو یعنی چیزیں جب آپ منافع کماتے ہیں پھر آگے آتے ہیں. باقی آپ جو قرض حسنہ کی بات کر رہے ہیں نا, وہ اخلاقیات ہیں, وہ آپ کریں نا, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے آپ جس کو بھی قرضہ دیں گے نا, آپ تو کہہ رہے ہیں واپس, وہ اوریجنل آپ کو پرنسپل اماؤنٹ بھی واپس نہیں کرے گا. وہ مسلمان جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں, تو ویچو جدادا اللہ کا بندو, آج ایسے اکیڈمی بیٹھ جاؤ, پھر ہم چوپو بیٹھ کے ثواب چوپو, تو کسی نے منع کیتا ہے. 2 ریفرنس دینا چاہوں گا. ایک منڈیوں میں جو ہو رہا ہے کھاد اور ایسی چیزیں, وہ پریفر کرتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم سے تو یار اس لیے کہ چاچے مامے نہیں نہ بیٹھے, کاروبار کرنے بیٹھے ہوئے نا یار, ان کا رائٹ ہے. پھر اس کاروبار کے پیچھے انہوں نے گنڈے رکھے ہوتے ہیں جو جا کے وصول کرتے ہیں. یہ آپ شباز شریف کو بتائیں جا کے, ہم کیا کہیں گے, محسن نقوی کو بتائیں آپ جا کے. میرے ساتھ تو آپ بات نہ کریں نا یار, میں پرائم منسٹر تو نہیں ہوں نا, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ننگی مثال, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. شرک کی بنیاد ہی رسول اللہ کی حدیث ہے, کیونکہ اگر حضور منع کرتے تھے قبروں سے تو لوگ قبر نہ چاٹتے. تو میں آپ کہوں گا اپنی عقل کا علاج کراؤ. پھر رسول اللہ کا یہ کہنا تو نہیں تھا کہ قبر سے مانگو, وہ تو کہہ رہے تھے آخرت کی یاد آئے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں لوگ قبروں سے مانگ رہے ہیں. تو میں آپ سے الٹیمیٹلی کہوں گا یار ایک چیز کو رسول اللہ حلال کر کے گئے, میں حرام کیسے کروں, اور یہ میرا ٹیسٹ ہے. صحابہ کرام کو جب زنا کی سنگینی کا پتہ چلا, بخاری مسلم الفاظ ہے, صحابہ نے حضور سے اجازت مانگی, یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو خصی کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اجازت نہیں دی. وہ اسی چکر میں تھے نا کہ کام ہی مکائیے, لیکن یہی تو آپ کا ٹیسٹ تھا. ان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ انہوں نے کاروبار کرنا اور گنڈے نہیں رکھنے, وہ نہیں رکھ رہے, ناکام ہو رہے ہیں. تو خدا کا کام آپ نے نہیں کرنا, وہ خدا خود ان سے جواب لے گا. ہاں اگر میں پرائم منسٹر ہوں, میں اگر چیف منسٹر ہوں یا آپ ہیں, تو آپ اس عہدے کے تحت آپ پابند ہیں. میں تو وائز ہوں نا جی, میں تو صرف بتاتا ہوں, سب کو بتاتا ہوں, آندہ بھی بتاؤں گا. تھوڑا سا مجھے بتائیں, آپ چھوڑ دیں. عمران خان صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں بے حیائی سب سے بڑا فتنہ ہے, اور سب سے زیادہ بے حیائی کس کے جلسوں میں ہوتی ہے؟ بات یہ ہے اب اس کو کون مت دے کہ تو جب ایون بی بی سی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بے حیائی کے خلاف بولتا ہے, تو طارق جمیل صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بے حیائی کے خلاف بولتا ہے, تو اپنے جلسے کیوں نہیں کنٹرول کرتا؟ اس کو کبھی وہ جواب نہیں دیں گے. وہ کہیں گے یار
وہ بے یہی ہے تو آرام ہے پر میں ایتھے کے کرا تو میں ان کو صرف بتاؤں گا نا, میں یہ تو نہیں کہوں گا بھی گن پوائنٹ پہ میں تیرے جیسے بے یہی نہیں ہونے دیں گے. مجھ سے تو نہیں اللہ نے پوچھنا, مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے زبان کی حد تک. یہ جو کہا گیا نا آپ نے ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے, یہ صرف اس کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں سلطہ ہے, یعنی حکومت ہے. حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے, مجھ سے نہیں پوچھا جانا. ہاں مجھ سے پوچھا جانا ہے کہ آپ نے حکومت کے لوگوں کو ہائی لائٹ کی تھے پرابلم, وہ میں کر رہا ہوں, میرے سے زیادہ کون دلیری سے بولتا ہے. کل ساروں کو قبض لگی ہوئی تھی اور میں اکیلا بول رہا تھا کہ یار ان بچوں کے ساتھ آپ نے یہ نہیں کرنا. ادھر طارق جمیل صاحب پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے تھے نا, کوئی پی ٹی آئی کا ایک مولوی بھی سامنے آیا, مفتی طارق مسعود کا کوئی بیان آیا, کسی پولیٹیشین نے کہا کہ یار یہ ہمارے بچے تھے, ٹھیک ہے, ان بچوں کو گمراہ کیا ان بڑوں نے جو جن کے تم کورٹ مارشل نہیں کر سکتے, آج ان بچوں کے اوپر ظلم کرنے لگے ہو یار. ٹھیک ہے بچوں کو معاف کرو, یہ تم نے مرگلائے تھے, کسی کی جرت بولتا ہے بولو نا. اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں تو اس دور کا الحمدللہ امام نسائی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ میں کوئی جتھا یا پارٹی بنا کے چڑھ دوڑوں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالات فیوریبل نہیں ہو رہے. ہم چاہتے ہیں کہ امام خمینی کی طرح اتنی لوگوں کی برین واشنگ کریں کہ خود بخود انقلاب آئے پبلک لیول پہ, ورنہ قتل و غارت ہوگا. آپ کی ہسٹری کا سب سے پاپولر لیڈر تھا نا عمران خان, 2 منٹ میں پھونک نکال دی انہوں نے. دیکھ لیا کتنے مقدمات قائم کیے ہیں, سارے معافی مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں, وہ بچے 7,000 اندر کیے میں. اب میں دیکھتا ہوں کون آگے احتجاج کرتا ہے. اسٹیٹ بہت طاقتور ہوتی ہے اور نہ یہ طریقہ ہے احتجاج کرنے کا, اس میں سے کچھ نہیں نکلتا. ہمیں بھی لوگ آگے پھوکے چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو میں کو کہتا ہوں اللہ کے بندو یار میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں, اور جن لوگوں نے آپ کو بھیجا نا مجھے پھونک چڑھانے کے لیے, وہ بیچارے زیادہ تر بی اے پاس ہے, کوئی ایف اے پاس ہے, وہ بھرتی ہو کے تو اوپر تک پہنچ گیا. میں ڈگری کی تھی انجینئرنگ کی, ٹھیک ہے, فائنانس میں سبجیکٹ دے طور پہ پڑھا ہے, پولیٹیکل سائنس میں تو زیادہ آندھی بنو نا, میں کو ڈنگر نا اور کدھر جا کے محنت کرو. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.